औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदूल करीम की इज़्ज़त बाबरकत के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शज्जिहात भी। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज़ में जिनके तवस्सुत से ये कायनात की रंगीनियाँ आबाद हैं। नाजरीन किराम, प्रोग्राम अपने हिस्से की शम्मा के साथ हाफिज राशिद हाजिर खिदमत है। आपको इल्म है कि हम हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हमारी होती है। उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती अशफाक अहमद चिश्ती साहब। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमारे ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशरती जो हमारे रवैये हैं उनकी इस्लाह की जाए। पिछले प्रोग्राम में हमने इसके बारे में खुसूसी गुफ्तगू की थी कि कौन कौन से ऐसे मुआशरती रवैये हैं जिनको इस्लाह की ज़रूरत है। और आज एक हमारा ऐसा मौजू है जो न सिर्फ मुआशरे के साथ उसका ताल्लुक है बल्कि इंसान की आइली ज़िंदगी के साथ, उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ उसका बहुत गहरा रब्त है। जब तक इसके उसूल और फरूक को हम नहीं समझेंगे तब तक ये बिगाड़ का सबब बनता रहेगा। आज हमारा मौजू है तलाक की बढ़ती हुई शरह की वजूहात और उसका सद्देबाब किस तरह मुमकिन है। आज इसके हवाले से इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ तलाक की शरह जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। मेरे पास जो डेटा है उसके मुताबिक 1970 में हमारे पाकिस्तान में तलाक की शरह जो थी वो तकरीबन 13% थी। यानी 100 में से 13 शादियां ऐसी होती थी जिनमें तलाक की नौबत आती थी और बाकी शादियां कामयाब रहती थी। लेकिन आज 70 के बाद आज अगर हम 2021 में देखते हैं तो आज तलाक की शरह 35% है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर 35% तलाक की शरह है। यानी 100 में से 35 शादियां जो है वो नाकाम हो जाती हैं और उसका नतीजा जो है वो तलाक की सूरत में बरामद होता है। तो हमने गौर करना है इसकी वजूहात क्या है, किस वजह से ये मुआशरे का खानदानी निज़ाम जो है ये तबाह बर्बाद हो रहा है और फिर उसका हल किस तरह मुमकिन है और कौन कौन सी खराबियां हैं इसमें हमारे खानदानी निज़ाम में, आइली निज़ाम में या मुआशरती निज़ाम में, कि जिनको दूर करने की जरूरत है, जिनको दूर करने से हम अपने इस मुआशरे को अमन का गहवारा बना सकते हैं और आइली जिंदगी को हम खूब से खूब तर जीने की कोशिश कर सकते हैं। हम मुफ्ती साहब के पास हाजिर होते हैं। मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में पहला सवाल जो अर्ज है वो इस हवाला से है कि अमूमन हमें तलाक के मुतल्लक जो है उसकी बेसिक का नहीं पता होता। हम जो ही मुंह में आता है उसको निकाल देते हैं और फौरन इकट्ठी 3 तलाकें दे देना या इस तरह की रवश अपना लेते हैं। तो आप ये इरशाद फरमाइए कि तलाक का इस्लाम में तसव्वुर क्या है, तलाक किस लिए मशरू की गई है, ताकि नाज़रीन को पता चले और उस हवाला से उसको इख्तियार किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अहबाब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मैनेज किया बिलखुसूस अल्लामा हाफिज़ राशिद हुसैन साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आप लायक सत तबरीक हैं कि आपने इस अछूते मौजू पर ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। अल्लाह आपकी काविशों को और दीगर अहबाब की काविशों को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो सबसे पहले ये बात हम अपने जहन में बिठा लें कि इस्लाम वो दीन है जो दीन फितरत है और इस्लाम के दीन फितरत होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर इस्लाम में जो कुरान मजीद, अहादीस तय्यबा और इजमा सहाबा उम्मत, इसके साथ कोई भी कानून वज़ा किया गया है, उस कानून की खूबी ये होती है कि वो कानून कभी भी फितरत का मुखालिफ नहीं होता। ऐसे में जब हम तलाक को सुनते हैं, एक तलाक का लफ्ज़ ऐसा है कि जो ख़ानदान के बिखरने का सबब है। तलाक का लफ्ज़ ऐसा है जिससे एक रिश्ता जो कितने ही लोगों की जिद्दोजहद के बाद, मोहब्बतों के बाद, काविशों के बाद वक़ू पज़ीर होता है, दो ख़ानदान बल्कि इससे ज़्यादा ख़ानदान जुड़ते हैं और वो आपस में बैठ के बड़े लोगों की इसमें
پارٹیسپیشن ہوتی ہے، لیکن طلاق کا لفظ سنتے ہی ساتھ وہ خاندان جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے درمیان نہ صرف تفریقہ جدائی ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات اس کے بعد نفرت کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ لیں کہ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے تو اسلام میں یہ مشروع کیوں ہے؟ دیکھنے میں تو یہ خاندانوں کو جدا کرنے والی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو قابل تعریف نہیں ہے، ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے، لیکن اسلام میں مشروع کیوں ہے؟ اس کا طریقہ اور اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ جو اسلام سے پہلے صورتحال تھی معاشرہ کی وہ یہ کہ لوگ اپنی جو بیویاں تھیں ان کے ساتھ ظلم و ستم ڈھاتے ان کے ساتھ، اور بالکل بھی ان کے ساتھ طلاق کا نظام ایسا نہ ہوتا، زندگی ایسی ان کے ساتھ جوڑ کے رکھتے کہ نہ انہیں آباد کرتے تھے اور نہ انہیں طلاق دے کے کسی قابل چھوڑتے تھے۔ لیکن یہ اب اسلام نے یہ سہولت دے دی کہ، اور پھر فرمایا قرآن مجید میں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ اگر تم دونوں یعنی میاں بیوی دیکھو کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہارے لیے آگے راستے ہیں۔ تو ہوا تو یہ کہ مشروع اس لیے کی گئی تاکہ وہ خاندان جو اللہ کی حدود کو بھی قائم نہیں رکھ پا رہے اس کے ساتھ یہ ختم کیا جائے معاملہ اور حدود اللہ قائم رکھنے کی یہ کوشش کی جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا کہ آج سے کئی سال پہلے 13% تھی، اور میں دیکھ رہا تھا اس کے اعداد و شمار، صرف لاہور کی فیملی کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر 300-400 کیسز خلا، فسخ نکاح اور طلاق کے اور اس طرح عائلی جو معاملات ہیں ان کے سنے جا رہے ہیں، 400-500 کی حد تک، اور ان میں سے بعض ججز سنتے نہیں ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ۔ یہ صورتحال اس میں جو میں نے بھی آج ریسرچ کی ہے اس کے حوالے سے زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ خلا کے حوالے سے کافی کیسز ہے، یعنی شوہر کی بجائے عورت کی طرف سے پہل کی جا رہی ہے آج کے معاشرے میں، حالانکہ پہلے یہ اتنا چونکہ قانونی بھی اس کو اختیار نہیں تھا، آج چونکہ قانونی اختیار مل گیا ہے تو عورت کی طرف سے زیادہ پہل کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ارشاد کرو۔ یہ جو طلاق ہے بنیادی طور پہ مرد کا حق ہے اور اسی کے پاس اتھارٹی ہے، بیدہ عقدۃ النکاح ہے، یہ بڑی مشہور عبارت ہے۔ احادیث پاک میں بھی کہا گیا کہ الطلاق لمن اخذ الساق، طلاق اسی کے لیے جو پنڈلی پکڑتا ہے۔ اب یہ مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ جو خلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہماری عدالتوں میں یہ ایک بنیادی خرابی ہے، خلا کی بجائے فسخ نکاح کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ فسخ نکاح کا حق قاضی کے پاس محدود صورتوں میں ہوتا ہے، اور آج کل جو ہمارے قانون کی خرابی ہے اس میں عورت خلا کا دعویٰ دائر کر دیتی ہے، حالانکہ خلا تو یہ ہے کہ اپنا حق مہر واپس کیا جائے اور حق مہر واپس کرنے کے بعد پھر علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے، وہ ایک طلاق بائن کے برابر ہو جائے گا۔ اب ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ وکیل کو مل کر عورت خلا کا دعویٰ دائر کر دے گی، عدالت ایک سمن جاری کر دے گی، اور وہی وکیل سمن لے کے جانے والے ہر کارے کو چائے کا کپ پلا کے سمن اپنے پاس رکھ لے گا، سمن نہیں پہنچے گا، تیسرا نہیں پہنچے گا، جب 3 نہیں پہنچتے پھر عدالت کہتی ہے کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے، وہ اخبار میں اشتہار غیر معروف اخبار میں لگواتے ہیں، اور اگلی فیملی کو کون سا اخبار میں ہر بندہ پڑھتا ہے اخبار، اور پھر اس کے بعد غیر معروف اخبار والی ڈنڈی، اس کے بعد عدالت کہتی ہے کہ یہ اخبار کا پیس اس کے گھر کے سامنے لگایا جائے، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس میں بھی ڈنڈی لگائی جاتی ہے، اس میں بھی کہاں کہیں اور کی تصویریں، بعض اوقات عدالتی معاملات میں بڑی شفافیت بھی ہوتی ہے، لیکن آگے سے ایسا معاملہ برتا جاتا ہے کہ وہ سارا معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب دیکھتی ہے عدالت کہ وہ آ نہیں رہا، اطلاع کی گئی ہے وہ پھر نہیں آ رہا، تو وہ عدالت جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو آباد کرنے پر راضی نہیں ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے نقول کی بنیاد پر اب وہ عدالت اس کو اختیار دے رہی تھی کہ یا تو بسا لو یا تمہاری طرف سے طلاق، تو وہ عدالت نکاح کو فسخ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ معاملہ ختم، اور خاوند کو معلوم ہی نہیں۔ یہ خرابی ہے، یہ خرابی۔ اگر ان خرابیوں کا سد باب کر لیا جائے اور ایک چیز کا اضافہ کیا جائے کہ عدالت شوہر کو پابند کرے کہ وہ عدالت میں آئے، تو اگر وہ پابند ایک سیشن جج وزیر اعظم تک کو طلب کر سکتا ہے تو خاوند کیا چیز ہے اس کے سامنے؟
اور وہی عدالت نان و نفقہ کے کیس میں شوہر کو بلا رہی ہوتی ہے، زبردستی بیلف کے ذریعے اٹھواتی ہے، اور خلا کے کیس میں جو اس سے زیادہ حساس ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، اس کیس میں نہ بیلف بھیجتی ہے نہ کوئی مضبوط کو ٹیم بھیجتی ہے۔ تو یہ ایک خامی ایسی ہے کہ جس کے ذریعے عورتیں شتر بے مہار کی طرح اپنی من مرضیاں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ خلا لے لیتی ہیں، اور بعض میں خاوند سے معمولی لڑائی پر وہ عدت عدالت کی طرف سے کاغذات میں عدت پہ ہوتی ہیں، خاوند سے معمولی لڑائی پر وہ مطالبہ کر دیتی ہیں اور اس پہ پھر بلیک میل کرتی ہیں، بلیک میل نہ کریں تو اپنا خاندان تباہ کر کے وہ پھر ساتھ۔ مفتی صاحب آپ نے بجا کہا کہ معمولی سی بات ہوتی ہے، میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا، اسلام آباد ہمارا وفاقی کیپٹل ہے، تو وہاں کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وہاں جو ثالثی کونسل تشکیل دی گئی ہے، ان کے چیئرمین ہیں جناب شفقات حسین شاہ صاحب، ان کے بقول زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ خلا اس لیے لے لیتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے مجھے باہر پھرانے کے لیے نہیں لے گیا، مجھے شاپنگ کے لیے لے گیا، بازار نہیں لے گیا، تو اس وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھنے والی ناظرین چیز ہے، اتنی تھوڑی باتوں پہ اگر ہم اپنی زندگی کے تعلق کو ختم کر دیں گے اور اس اتنے اہم رشتے کو ختم کر دیں گے صرف اس بات پہ کہ شاپنگ نہیں کرائی گئی یا شوہر جو ہے اس نے بتایا نہیں یا گھر سے باہر چلا گیا، تو پھر ہمارا المیہ بہت بڑھتا جائے گا۔ مفتی صاحب مزید ارشاد فرمائیں کہ آج جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اس شرح کے بڑھنے کی چند بنیادی وجوہات کیا ہیں تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور تاکہ ان کا سدباب ہو سکے؟ سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کفو، جب لڑکا اور لڑکی دیکھی جاتی ہے اس میں دینداری کا معاملہ تو اب یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جو کفو اسلام نے مقرر کیے ہیں جس میں دینداری ہے اور مال کا برابر ہونا ہے، شرافت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندانوں کا معاشرتی تناسب ہے، جب یہ چیزیں دیکھی جائیں گی اس کے ساتھ نکاح ہوگا، اسلامی روش اپناتے، اسلامی طریقہ اپناتے ہوئے، اسلام کی جو ایک مکمل میکانزم ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر اس کو ہم فالو کر لیں گے تو پھر تقریباً 50% سے زیادہ چانس ہے کہ انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی کہ لوگ طلاق کی طرف جائیں۔ اچھا، دوسری بات، اس کے بعد ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تربیت نہیں ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا میں نے پڑھا ہے، وہاں شادی سے پہلے دلہا اور دلہن دونوں کو ان کی جو جیسے آپ نے مصالحتی یا ثالثی کونسل کا تذکرہ فرمایا، وہاں ایسی این جی اوز موجود ہیں یا ویسے بھی گورنمنٹ جو یونین کونسل لیول پہ وہ ان کو کورسز کرواتی ہے، 3 دن کا کروا دے، 4 دن۔ پاکستان میں پرائیویٹ طور پر محترمہ نگت صاحبہ ہیں، وہ کروا رہی ہیں، محترمہ نیر تابہ صاحب ہیں، وہ اس سوشل میڈیا پہ انہوں نے اسلام کی روشنی میں لڑکیوں کو اور لڑکوں کے لیے بھی لوگ موجود ہیں، یعنی یہ خود سے کرنا پڑ رہا ہے لیکن وہاں کروایا جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ شادی کے بعد خاوند خود پابند ہے اور عورت خود پابند ہے ان حدود کی جو حدود اسے سوسائٹی سے زیادہ بڑھ کے اسلام عطا کر رہا ہے۔ جب وہ اسلام کو ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اس میں خاوند کو اس میں پھر یہ نہیں نظر آئے گا کہ خاوند شاپنگ کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لاہور میں ایسا کیس بھی آیا تھا یا میں نے عدالت میں پڑھا کہ خاوند نے صرف اتنی سی بات کہ کورونا کے دنوں میں، بلکہ ہمارے پاس خود بھی یہ کیس ایسا آیا کہ کورونا کے دنوں میں اس نے خرچہ مانگا تو اس نے یہ کہا کہ آج میرے پاس وہ خرچہ نہیں ہے، ابھی تک حالات صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، اگر ان پہ ہم پہلے ہی فوکس کر لیں تو بعد کی چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے ہم طلاق کی بنیادی وجوہات سے بچ سکتے ہیں، یعنی کہ نکاح طریقے کے مطابق اس سے بڑھ کر آگے برداشت کا عنصر دونوں میں پایا جائے۔ اور تیسری چیز جو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے وہ ہے بزرگوں کی انوالومنٹ، یعنی اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنا حکم بناؤ اور اسی حکم کو وہ تمہارا حکم فیصلہ کرے۔ اب یہاں حکم دونوں طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، جی بالکل قرآن کی بات ہے، اور جب بزرگوں جب خرچیاں کی جاتی ہیں تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ میری نظر میں یہ وجوہات ہیں جن سے بچا جائے تو۔ جی حضرت، اس کے بارے میں مزید آپ ارشاد فرما دیں کہ جو ہمارا آئلی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے، بعض اوقات یہ بھی وجہ بن جاتی ہے کہ جس طرح کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے
تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی کی وجہ سے یہ خرابی آ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساس سسر کی باتیں سننا، تان و تشنیع کرنا، اگر بے اولادی ہے اس کی وجہ سے، تو خاندانی جو نظام ہے ہمارا، اس کے حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ناظرین میرے خیال میں مفتی صاحب ابھی سگنل پرابلم ہے ان کے پاس، تو ہم بات کر رہے تھے فیملی اسلام کا موجودہ حصہ. جو نظام ہے. جی مفتی صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ آواز نہیں؟ جی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے طلاق کے عنصر کے حوالہ سے. اس میں اہم جو بنیادی وجوہات ہیں مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بے شک جو ہے وہ ہے نکاح کے مسائل کا علم نہ ہونا. یہ حقیقت ہے، ہم میں سے مسائل نکاح جو ہیں وہ نہیں سیکھ پاتے. مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارا خاندانی سسٹم ہے، یہ اور یہ بے اولادی، اس کی طرف سے بھی آپ میں آپ فرما کا دیں سوال سن رہا ہوں. بن جاتا ہے طلاق. اچھا، میں عرض کروں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہمارے ہاں رائج ہے، یہ اس کو اسلامی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ اسلامی نہیں ہے. فقہ کی بنیادی جو کتابیں ہیں جن کے مسائل قرآن و سنت سے مستنبط کیے گئے ہیں، ان میں عورت کو الگ سے مکان اور عورت کو الگ سے اس کا نان و نفقہ اور الگ مکان، یہ چیزیں اسلام خود دے رہا ہے. جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کو پرائیویسی نہیں دیں گے، اس کو وہ عزت جو اس کا حق ہے وہ نہیں دیں گے، تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود کو غیر محفوظ اور اتنی عزت کے قابل نہیں، تو یہ ایک اس کے لیے نقصان ہوگا. تو یہ جو معاملہ ہے اس حوالے سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک تو عورت کو مکمل الگ سے سسٹم دیا جائے تاکہ اس کی عزت، اور سب سے بڑھ کے اس کی وہ نفسیاتی طور پہ خود کو مکمل ایک انسان سمجھے، اور پھر وہ اس سمجھتے ہوئے اپنی عزت محسوس کرتے ہوئے خود کو خاندان میں رائے دینے کے برابر سمجھے، قابل سمجھے. جب اس کو عزت ملے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک عزت دار بندہ اور ایک سمجھدار بندہ ایسی باتوں کی طرف آئے. اچھا، ساس اور سسر کی خدمت اسلامی نقطہ نظر سے واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک عورت کرتی ہے تو اس کو کم از کم بزرگوں کی خدمت کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ تم گناہ کبیرہ سے بچو. عرض کی گئی کون سے گناہ کبیرہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی نہ دو. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسبو، کیا کوئی مرد، کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ عرض آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. تو اس سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس طرح جو کسی کے ماں باپ اپنے ساس سسر کی خدمت اپنے ماں باپ سمجھ کے کرے گی تو اس کو ایک ثواب تو یہ مل ہی جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ خدمت کرے گی تو اس کی عزت ان بزرگوں کے دلوں میں بڑھے گی، وہ دعائیں ملیں گی، اور دعاؤں اور برکتوں سے خاندانوں میں مزید برکت آتی ہے. تھوڑی بہت نوسطیں ختم ہو جایا کرتی ہیں ان چیزوں سے. تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کا کنسیپٹ اسلامی نہیں ہے جس طرح یوں سمجھا جاتا ہے. ہاں، مکمل عزت دی جائے تو پھر ممکن ہے، پھر اس کی اجازت بھی موجود ہے شریعت میں. جی بالکل ناظرین کرام، جس طرح ہم خود تصور کرتے ہیں کہ ہماری اگر بیٹی ہے کسی کے گھر میں تو اس کی وہاں عزت ہو، تو اسی طرح اگر کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے تو اس کو بھی وہی عزت دینی چاہیے جو ہم دوسروں سے توقع کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگر بیٹی، ہماری بہن اگر کسی دوسرے کے گھر ہے تو وہاں تو اس کو عزت ملے، لیکن اگر ہمارے گھر کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تو ہم اس کو شاید وہ عزت نہیں دیتے جس کا وہ استحقاق رکھتی ہے. اور یقیناً اصل بیسک بنیاد طلاق کی وہی بنتی ہے کہ جب ہم عورت کو اس کی عزت نہیں دیتے اور اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، تو پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ انسیف محسوس کرتی ہے. اس وجہ سے وہ ایسے اقدام اٹھانے پہ مجبور ہوتی ہے. تو مفتی صاحب یہ ٹھیک ہے، ہمارا خاندانی نظام اصل میں ہندوانہ کلچر کی جو ہے وہ بھرمار ہے، اس وجہ سے شاید یہ ابھی اس میں وقت کافی لگے گا اس کو اپنانے میں. میرے خیال میں شہری علاقے جو ہیں اس سے بہتر وہ رزلٹ آ رہے ہیں، وہاں خاندانی سسٹم جو ہے وہ اس طرح تبدیل ہو رہے ہیں. تو باقی اس کے بعد یہ ارشاد فرما دیجیے کہ اصل حاضر میں عورت جو ہے
جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ایک قسم کی زندگی جو ہے وہ محدود محسوس ہونے لگتی ہے. وہ اس کا تعلق جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہونا، خاندان کے ساتھ اس میں وہ عزت نہیں رہتی. اس کی گویا کہ وہ ایسے سمجھتی ہے کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے. حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے عدت گزرنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن ہمارے یہ کنسیپٹ نہیں پایا جاتا. مرد تو ہے وہ تو آگے نکاح کر لیتا ہے، وہ تو دوسری تیسری چوتھی بیوی کا بھی اس کو اختیار ہے پہلے کے ہوتے ہوئے بھی. اور اگر پہلے کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ عدت کے بعد جو ہے وہ اپنی کے پہلے ہی نکاح کر لیتا ہے. تو عورت کو عدت گزرنے کے بعد نکاح کیا نہیں کرنا چاہیے؟ معاشرے کو یہ اپنا احمد نہیں بنا دینا چاہیے کہ جس بچی کو اگر طلاق وغیرہ ہوئی ہے تو گھر نہ ساری زندگی بیٹھی رہے بلکہ اپنی نئی زندگی شروع کرے؟ جی، جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے عورت کی طلاق کے بعد والی زندگی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے چاہے عورت کا قصور ہو یا نہ ہو، طلاق کے بعد زیادہ قصور عورت کا ہی سمجھا جاتا ہے. طلاق کے بعد زیادہ قصور عورت کا ہی سمجھا جاتا ہے. اور اس کی زندگی ایک وہ ہمارے جو ناولز لکھے گئے ہیں ان میں ایک لفظ آیا ہندوؤں کی طرف سے، ملیچ سمجھی جاتی ہے. اس کی زندگی کو اتنی بابرکت نہیں سمجھی جاتی، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، ہم حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے. چاہے جتنا کو پڑھا لکھا طبقہ ہے، عورت کی طلاق کے بعد زندگی پہ کافی اثر پڑتا ہے. تو جہاں تک مرد کا تعلق ہے، جیسے مرد آزاد ہے، مرد کو تو عدت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو عورت عدت کے بعد مکمل آزاد ہے. عدت کا وہ جو تصور اسلامی ہے اس میں عورت کی صحت، عورت کے حمل اور عورت کے جو دماغی اور نفسیاتی طور پہ اسے پریشانی ہے اس کو ذرا ریلیکس کرنے کے لیے عدت کا اسلامی میکانزم آلریڈی موجود ہے. اب جہاں تک طلاق کے بعد کا سارا معاملہ ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام نے عورت کو یہ آسانی دی ہے کہ جو باقرہ ہے طلاق سے پہلے، یعنی جس کی فرسٹ ٹائم شادی ہو رہی ہے، اگر وہ ایجاب و قبول کے مرحلہ میں صرف گردن ہلا دیتی ہے، رو دیتی ہے، ہنس دیتی ہے، اس طرح کے سائنز دیتی ہے، جو اس طرح کے سمپٹمز ہیں، جو گیسچرز ہیں، ان کے ساتھ اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن جو عورت مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کو اسلام نے کہا نہیں، یہ اس طرح گیسچر نہیں دے گی، اس کا بولنا، اس کا قبول کرنا ضروری ہے. تو اس کا جب ایک تو فرق یہ دے دیا، دوسرا اس کے لیے مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی اگلی زندگی گزار سکتی ہے، اور اس کو اسلامی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ یہ جو معاشرتی طور پر ایک نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ معاشرہ کی کم علمی، کم فہمی اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اور اس میں بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے جبے کبے اور علمی لوگ بھی ملوث ہیں ایسے. اور حق یہ ہے کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے کہ ذہن لوگوں کا بن جائے؟ بات یہ ہے جی، ہم جب ہمارے بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جب وہ کوئی بات کرتے ہیں نا دوسری تیسری شادی کے حوالے سے، تو انہیں تنقید کا نشانہ انہیں بھی بنایا جاتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا ایسا کہ کوئی ان کی تعریف کرے. حالانکہ اس وقت آپ ریشو دیکھیں مطلقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے 11 نکاح ہیں، ان میں سے صرف ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ باقرہ کنواری تھی، باقی مطلقہ اور بیوہ تھی. آقا علیہ السلام کی زندگی سے بڑھ کے کون سا ہمارے لیے نمونہ ہے؟ ہم سنتے ہیں لیکن عمل کرنے میں ہمارا معاشرہ بہت پیچھے ہے. اس کا حل یہی ہے دوسری شادی تیسری شادی کو رواج دیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں انہیں ہنر مند اور سیلف جو ہے اپنا ذاتی طور پر انہیں اس طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پال سکیں، کسی پہ بوجھ نہ بنے. جب ایک عورت بیوہ یا مطلقہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فیملی میں اس کے جو سگے بھائی ہیں، بھابھی ہیں، جو پہلے اس کو بڑے پیار سے ڈیل کرتے تھے، جن کی شہ پر، جن کے آسرے پر وہ مسئلہ بھی خراب کر بیٹھتی ہے، تو وہی اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور پھر وہی اسے باتیں سناتے ہیں. اور وہ ایک حوالے سے سچے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کس کس کو پالیں. تو اب جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ معاملہ حل کیسے ہوگا، دوسری تیسری شادی کے فروغ دینے سے، اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے سے، اور عورتوں کے خود فعال ہونے سے اور خود کو مضبوط کرنے سے. چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی ہنر جو اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے وہ ہنر اپنائیں، اس میں
سلائی کڑھائی کر کے وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، تاکہ ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے اور پھر ان کے لیے رشتہ ہو، اور پھر رشتہ آئے اور وہ خود عورتوں کو اپنا نخرہ بھی چھوڑ دینا چاہیے اور مردوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ میری نظر میں یہ چند چیزیں ہیں، باقی ہر دن کے ساتھ وجوہات بھی بڑھتی ہیں، ان کا تدارک بھی بڑھتا ہے، علاج بھی بڑھتا رہتا ہے۔ جی بالکل مفتی صاحب، آپ نے بہترین ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ بھی ہے کہ جب کسی بچے کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو اس اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ طلاق کا سلسلہ نوبت پہنچتی ہے۔ تو اس حوالے سے معاشرے کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ اولاد دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس بیچارے بچے کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر شوہر کو بھی اس کا ذمہ دار پھر ٹھہرایا جائے، لیکن شوہر کو نہیں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ شوہر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے سکون کے ساتھ، لیکن عورت بیچارے کی زندگی اجیرن۔ اور پھر سب سے زیادہ ظلم و ستم پھر یہ کہ گھر سے اس کو تان و تشنیع سننے کو ملتا ہے، اس کی ساس جو ہے، حالانکہ ساس کو چاہیے کہ ماں کا جیسا پیار دے، لیکن نہیں ملتا، وہاں سے تان و تشنیع، وہ جو شوقنیں ہوتی ہیں، وہ نندیں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے تان و تشنیع، معاشرے کی طرف سے بانجھ پن کے تان و تشنیع اس کو سننا پڑتا ہے۔ تو اس کے حوالہ سے کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ عورت جو ہے اس کی بے اولادی کی وجہ سے اس کا گھر برباد نہ ہو؟ آپ نے دو چیزوں کا، ایک چیز کا ذکر فرمایا بے اولادی کا، اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں، بعض خاندان ٹوٹتے ہیں نرینہ اولاد کے نہ ہونے پر، کہ صرف بچیاں پیدا کر رہی ہے، بچہ اس کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہو رہا۔ ہم پہلے ڈیل کر لیتے ہیں اولاد نہ ہونے کے معاملے کو، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا کہ کیا یہ جو اولاد کا نہ ہونا اس سوال۔ آپ کی طرف آتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے محترم ناصر عباس طاہر صاحب۔ ناصر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ناصر طاہر صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ سر، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک بڑا حساس موضوع ہے جس پہ عموماً گفتگو نہیں ہوتی، طلاق کے حوالے سے۔ تو بے شمار معاشرے میں جو ہے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ طلاق کی وجوہات پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، جس میں لڑائی جھگڑے، عدم برداشت، تحمل مزاجی نہ ہونا، اور پھر نکاح کے مسائل کا علم نہ ہونا، یہ بے شمار وجوہات ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا حل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ طلاق کی طرح کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی، میں سن رہا تھا، اور ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ بات یہ ہے کہ میں کوئی سال ڈیڑھ کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا 500 کے قریب منڈی بازین میں جیل میں گنجائش ہے، تو 106 کے قریب جو ہے فیملی میٹر ہے۔ تو اتنی تیزی سے یہ ایشوز جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو بیسک یہ جو پرابلم ہماری تربیت کا، دینی تعلیم کا نہ ہونا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دین سے دوری، اصل میں اس پہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کی وجہ سے ہی یہ سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہر روز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے، بی بی سی کے اوپر رپورٹ پڑھی تھی، فیملی ارینج میرج اور لو میرج کا، یہ تھا کہ سکسیس ریٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے بڑا اس پہ تجزیہ کیا کہ جو ارینج میرج ہیں ان کا جو سکسیس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں حقائق کی بنیاد کے اوپر رشتے طے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں فیملی بیریئر بھی آتے ہیں، جہاں رکاوٹیں، نا اتفاقی، اور اس میں وہ رشتے جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ لیکن یہاں فیملی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، بچوں کی مرضی کے خلاف، بچپن میں جو رشتے طے ہوتے ہیں کوئی میچ نہیں ہوتا، تو اس میں ہماری جو خاص طور پہ جو بچی ہیں وہ ان کی زندگی ساری جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک تو نچلا طبقہ ہے جو بالکل غریب ہے، اوپر آپ جائیں تو شادیاں کرنے کی جو معاملات ہیں وہ بھی، اب میں دیکھا کہ میرے دوست سے بات ہے، اسلام آباد کی حد تک بھی لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کو رشتے جو ہے وہ نہیں ملتے۔ اب میری نظر میں یہ ہے کہ اس میں جو ایک روایتی جو لالچ کی بنیاد پر رشتے جو طے کرواتے ہیں،
وہ نہ ہو، ایک اچھا ایک ایسا سسٹم ہو اور وہ ایسا ہی ہو کہ اس گاؤں کے اچھے مناسب لوگ ہوں جو ایک کنیکٹیوٹی کا اور برج کا رول ادا کریں بے لوس۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدم برداشت جو ہے، مین چیز اس کیا ہے، پرابلم سالور، ہمارے جو پرابلم سالونگ جو اسکل ہے وہ نہیں ہے، جو جس کو ہم دیکھیں ہر سوسائٹی میں ہر جگہ پہ اختلاف رائے جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ اسکل اس کی ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا جاتا، فیملی میں گھر میں لوگ سیکھتے ہی نہیں، لرن ہی نہیں کرتے۔ اب دنیا میں ہر جس طرح ایک بزنس میں ایک ہے کہ 460 کے قریب اسکل ہیں، اسی طرح زندگی میں بے شمار اسکل ہیں۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو آج کل کی دنیا میں اتنا آسان ہے، اتنا آپ سیکھ سکتے ہیں والے سے بھی جو ہے وہ میرے اندر نہیں ہے کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، جہاں سے اچھی بات ملے میں تو تلاش میں رہتا ہوں سیکھنے کی کہ ہم کہیں نہ کہیں سیکھا جائے۔ اس میں پروفیسر جاوید اختر صاحب ہیں، حوصلے پہ، برداشت پہ، ان کا سرجن ہے، بڑا اچھا ان کا ہے۔ سلمان آصف صدیقی صاحب کا فیملی پہ بہت اچھا ہے، بچوں کی تربیت پہ جو ہے وہ ان کے بڑے بے شمار لیکچر پڑے ہوئے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کی فیملی پہ اس کے اوپر کافی بڑا کام ہے اور وہ یوٹیوب کے اوپر ان کے بڑے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں۔ سرفراز شاہ صاحب جو ہے ان سے میری کل ملاقات بھی ہماری ہوئی، ڈاکٹر ساکر صاحب کے بیٹے کی شادی کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اپنے منڈی بول دین میں ہم ایک ذہن سازی کے حوالے سے جو ہے وہ علماء حضرات جو ہے ان کے ہم رکھیں، سیشن سال میں رکھیں، 3-4 لوگ آئیں سنیں۔ معاملات ہمارے سارے باہر کی دنیا کے نہیں ہیں، معاملہ ہمارا سارا اندر ہے اور دشمن ہمارا اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ جس خطے میں ہم ہیں یہاں پہ اتنے ہمارے پاس ہماری ضرورت سے بے پناہ وسائل ہیں، اور جہاں ہم خرابی کی طرف جاتے ہیں، کوئی ایک اچھے طریقے سے آپ کو کوئی یہ بھی نہیں کہتا۔ میرے ایک دوست، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک جوڑا جو ہے وہ میاں بیوی دونوں ڈاکٹر تھے، انہوں نے 2 بچے اڈاپٹ کیے، بچے جوان تھے، اور بلا وجہ وہ دونوں ڈاکٹر ابتدا اتفاق کی بات طلاق تک کہ وہ پہنچ گئے، ڈائیورس۔ ان کے دونوں بچوں نے ان کو، میرے دوست کو سرفراز بھٹی صاحب ہیں، وہ بڑے ویلفیئر کے آدمی ہیں، ان کو بتایا، انہوں نے بچوں کے ضرورت انٹری کرنے کے بعد ان کے معاملات کو ختم کیا، اور وہ ان کے بعد مجھے انہوں نے بتایا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم کس حد تک ہم پہنچ گئے تھے۔ تو شروع میں جو سکل ہے اس کو ہمیں پرابلم سالور لوگ جو ہیں وہ اس سوسائٹی کی ہمیں پیدا کرنا ہوں گے، جو یہ نہ سوچیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ان کی بہت حد تک کمی ہے۔ دوسری، آپ کو موٹیویشن لینی ہوگی صبر کی، برداشت کی، مختلف لوگوں سے۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں تبدیل کریں گے اور لوگوں کے پاس جا کے ان کی بات سننے کے بعد، آپ کو سائیکالوجی کہہ رہی ہے کہ آپ 45 منٹ 50 منٹ آپ ایک بیمار آدمی کی بات سنتے ہیں اور صرف اس کو سن لیں تو اس کا 70-80% وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم سنتے نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بولنا کیا ہے، تو ہم جب تک ہم سنیں گے نہیں لوگوں کو، ہم برداشت ہم نہیں کریں گے، تو یہ معاملات جو ہیں ان کے اوپر ہم نہیں جا سکتے۔ باقی مولانا صاحب بڑے زبردست اس پہ بات، میں چاہوں گا کہ میرے بھی علم میں وہ اضافہ کریں اور ناظرین کے علم میں جو ہے میرے جو ذہن میں چیزیں تھی وہ میں نے آپ سے عرض کی۔ جی مولانا شکریہ صاحب۔ ماشاء اللہ، آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اشفاق صاحب، آپ جلدی، کیونکہ وقت بھی اپنے اختصار طلب ہے، تو آخر میں جو آپ ارشاد فرما رہے تھے اس پہ مزید یہ ایڈ کر دیجیے کہ معاشرے بحیثیت معاشرتی رکن ہونے کے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اس میں کردار کیا ادا کر سکتے ہیں؟ معاشرے کی بھلائی کے لیے مسلمان کا ہونا کسی بھی انسان کے درجے سے بلند ہے، یہ پہلی بات یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ نہیں، انسانیت تو مذہب دین اسلام کا ایک حصہ ہے، جی بالکل۔ اور کر لیں، کوئی بھی معاملہ لے لیں، اس میں اسلام نے جتنا بہترین میکانزم اسلام نے دیا ہے، میں نے سارے قوانین کا بالاختصار اور اسلامی قانون کا تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان کی نسبت تھوڑی تفصیل سے جائزہ لیا ہے، پڑھا ہے بطور طالب علم، تو میں نے اسلامی قانون کو ہر قسم کے شکوک و شبہات
اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بلند پایا ہے۔ بطور مسلمان ہم برداشت کا اجر بھی رکھتے ہیں، یعنی کسی نے برداشت کیے تو اس پہ اجر ہے، پردہ پوشی پہ بھی اجر رکھتے ہیں، اور کم گوئی پر بھی اجر رکھتے ہیں، کسی کی گالی کا جواب نہ دینے پر بھی اجر رکھتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کا جب ہم ایک اجر رکھتے ہیں تو بطور مسلمان تو ہمیں وہ اجر اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمارے معاشرے میں یہ ہوگا کہ ہمارا دوسرے سے جو تعلق ہوگا وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا۔ اس میں پھر یہ چیز نہیں آ جائے گی کہ میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے، میں امیر ہوں وہ غریب ہے، میں مالدار ہوں وہ فقیر ہے وہ غریب ہے، اس طرح کی وہ چیزیں ہیں، یا میں عالم ہوں وہ عالم نہیں ہے۔ بطور مسلمان تو ہم سب برابر ہیں، اور ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی ذات کامل نمونہ ہے، اور ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو فقیر کی عاجزانہ سوچ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان ہونا ہر ایک درجے سے بلند ہے۔ اور جس طرح ناصر عباس صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک چیز کی کمی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے اسلام نے وضع کی ہیں۔ جن سکولرز کا انہوں نے نام لیا ان میں موٹیویشنل سپیکرز بھی موجود ہیں، الحمدللہ ان میں سے بعض احباب کو سننے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہے، ہم بھی طالب علم ہیں، تو ہمیں یہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جو شرف مسلمانیت، شرف اسلام عطا کیا ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے مکمل۔ وہ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی، میں اس کو کوٹ کر دوں، وقت کم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی صرف رہنے کے لیے آیا ہے، مسلمان یہ بتانے کے لیے آیا کہ رہنا اس طرح ہے۔ مسلمان کی تو اگلی زندگی ہے، بالکل بالکل، مسلمان کی تو زندگی اگلی ہے، مسلمان کے لیے تو یہ ایک پل ہے، ایک اسٹے، ایسے عارضی مسافر خانہ ہے۔ تو یہ بطور مسلمان ہم معاشرے کا مفید شہری آقا علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں بن سکتے ہیں، اور آقا کی سیرت ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم برداشت کریں، اپنے معاملات اسلام کے مطابق کریں، اور اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سب سے پہلے، رشتہ داری ختم، ساری چیزیں بعد میں، لیکن آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت پہلے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا۔ وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، یقیناً عشاء کی نماز کا وقت بھی ہے، تو آپ کے وقت کا جناب بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کو پھر اسی موضوع پہ زحمت دیں گے تاکہ اس پہ مزید کھل کے بحث ہو سکے، اور ہماری جو حیثیت معاشرتی رکن جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ہم ان سے سبکدوش نہ ہوں، بلکہ ان سے جو ہے صحیح طریقے سے ان کو ادا کریں۔ ناظرین کرام، اگر ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے، تو پھر ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم بعض معاملات میں دین اسلام کو تو اپنائیں اور بعض میں چھوڑ دیں، کیونکہ اگر یہ خرابیاں تبھی آتی ہیں جب ہم اسلام سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں، اسلام کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ طلاق آنا کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جس کی ویسے معاشرتی حوالہ سے اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے یہ ایک طلاق ہے۔ اس لیے طلاق کے موضوع پہ ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، اور جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا، اسلام کے مطابق 3 طلاقیں بیک وقت دینا یہ طلاق بدعت میں شمار ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد مہینہ گزارا جائے، اور پھر اگلے مہینے دوسری، اور پھر اس کے بعد تیسری، اور یوں اکٹھی طلاقیں نہ دی جائیں۔ بعض اوقات مسئلہ یہ بنتا ہے، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں کہ ہم تینوں طلاقیں بیک زبان بیک لفظ ادا کر دیتے ہیں، جس کا ہمیں خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ کونا تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گنجائش مل جائے کہ ہم اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں۔ حالانکہ دین اسلام اس کے حوالے سے واضح ہے کہ جب آپ نے طلاق دینی ہے تو اگر پہلے تو طلاق کی نوبت آنی نہیں چاہیے، صلح صفائی ہونی چاہیے، لیکن اگر مجبوری بن بھی گئی ہے، نوبت آ بھی گئی ہے، تو پھر 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی جائے۔ یہ تو ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی، عورت کے ساتھ بھی، معاشرے کے ساتھ بھی، خاندان کے ساتھ بھی، بلکہ ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد انتظار کیا جائے، ہو سکتا ہے معاملات سلجھ جائیں۔ اسلام نے کا نظام بہت خوبصورت ہے، اسلام کو اپنائیں تو صحیح ہم۔ اسلام کی تعلیمات سے جب دور بھاگیں گے تو اس کے رزلٹ اور اس کے نتائج یہی ہوں گے کہ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ معاشرتی رویوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ ہمیں کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اپنے پروگرام اپنے حصے کی شمع کے ساتھ حافظ راشد حسین آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔